बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे अहम मौज़ूआत पे। आज 10 मुहर्रम है और कल से दोबारा पहला वर्किंग डे होगा और PTI की जानिब से 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया था। इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाज़ी, वो उनसे मिली थी और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर आकर ये बात की थी कि इमरान खान ने ये कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। इस हवाले से PTI ने क्या तैयारियां की हैं, कौन से चैलेंजेस उनके सामने होंगे और 26 नवंबर के एहतजाज के बाद क्या PTI के लिए कोई एहतजाज की स्पेस मौजूद है भी या नहीं, इस तमाम तनाजुर पे जो है वो बात करेंगे। और इसके अलावा हमारा मौजू होगा आसिफ अली जरदारी, उनको सदारत से हटाने के हवाले से ख़बरें गर्म हैं और ये सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद, उनकी ये खबर थी, उन्होंने 2 रोज़ पहले ये खबर दी कि इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आज फिर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि मैं आज भी अपनी खबर पर कायम हूँ कि आसिफ अली जरदारी को सदर की कुर्सी से हटाने के लिए काम शुरू हो चुका है। और उन्होंने अपनी 2 पहले की खबरों का भी हवाला दिया कि जब उन्होंने खबर दी थी तो उस हवाले से इस किस्म की चेमगोइयाँ थीं, तरदीद आई थी, लेकिन बाद में सच्ची साबित हुई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके जो पर है वो काट दिए गए हैं। जो इख्तियारात उनके पास होते थे वो इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। ये इख्तियारात ख़त्म करने की वजह क्या है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी बैरून मुल्क जाते हैं या जाएंगे तो उनकी जगह जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा डेफिनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के पास कौन से इख्तियारात नहीं होंगे और वो कितना उसका इम्पेक्ट है उन इख्तियारात के होने का भी और इख्तियारात के ना होने का भी, और क्यों जो है वो उसको रिडंडेंट कर दिया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस के उस ओहदे को। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि जस्टिस याह्या अफरीदी को खौफ किस चीज़ का है। इसके अलावा आखिरी जो हमारा मौजू होगा, 3 जजेस जो है वो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक, उनकी और जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई कल सोशल मीडिया पर और उस हवाले से काफ़ी तजिए तबसरे भी हुए। तो उसके तनाजुर पे बात करेंगे कि वो कहाँ थे, क्यों गए हुए थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या जो चैलेंजेस हैं जुडिशरी को पाकिस्तान जैसे ममालिक में, उन चैलेंजेस की बात वो वहाँ पे करने गए हुए थे। हालांकि उनको पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में इन जजेस को साइड लाइन किया जा रहा है और वो जजेस जो आइनी बेंचेस के सरबराह हैं, आइनी बेंचेस में मौजूद हैं, बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, वो हमें इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस में नज़र नहीं आते। इसके असरात पे भी बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले PTI ने एहतजाजी तहरीक का जो है वो ऐलान किया है और ये 26 नवंबर के बाद PTI का पहला आप ये कह सकते हैं प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि 26 नवंबर ने उनको संभलने नहीं दिया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि 26 नवंबर का जो एंड था शायद वो आप पे ही या हम पे ख़त्म हुआ था और उसके बाद मामलात पता नहीं किस तरफ बढ़ गए। 26 नवंबर एहतजाज पे जो PTI के वर्कर्स की हलाकतें हुई थी, जो ज़ख्मी हुए थे, उस वक्त PTI का क्लेम था कि कुछ लापता भी हैं। उस हवाले से इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पे एक दरख्वास्त भी दायर हुई थी। उस दरख्वास्त पे PTI की जानिब से जो है वो 1% भी पेशरफ्त नहीं है। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी ये बताइए मतीउल्लाह जान साहब के 10 मुहर्रम के बाद मतलब कल से PTI एहतजाजी तैयारियां करेगी, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, खदशात क्या हैं, कौन से रास्ते बंद हो चुके हैं और क्या उसी तरह का फ्री हैंड उनको मिलेगा? उस वक्त भी फ्री हैंड तो नहीं था, लेकिन क्या अब स्पेस मज़ीद कम हो गई है? बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ PTI के एहतजाज पे पाबंदी नहीं है। यहाँ पे एहतजाज की जो रवायात थी, जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन थी, इस सब को ख़त्म कर दिया गया। और आप ये देखें कि फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा भी करना अब मुश्किल हो गया है। लापता अफराद के हक़ में मुज़ाहरा करना तो पहले ही मुश्किल था
اور صرف پی ٹی آئی کے احتجاج کی بات نہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے آپ دیکھیں گے اب وہ احتجاج کا نام نہیں لیتی اور لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے، اور جو کسی بھی سیاسی جماعت کی لائف لائن ہوتی ہے وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوتی ہے۔ لیکن آج کل حالات یہ ہیں 26 نومبر کے بعد جب سے گولیاں چلی اسلام آباد شہر میں اور 14 افراد ہلاک ہوئے اور گولیوں سے ہلاک ہوئے، کوئی تفتیش نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کمیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ 14 ہلاک شدہ بندوں کے حوالے سے کوئی انکوائری ہوتی، کوئی تحقیقات ہوتی، 26 نومبر کے حوالے سے درجنوں دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ایون اتنا حالات پریشرائز کر دیا گیا تھا کہ جو زخمی لوگ ہیں وہ ہسپتال سے اپنے زخموں سمیت فرار ہو گئے، صرف اس لیے کہ ہمیں زخمی حالت میں ہسپتال سے نہ کوئی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دے، اور ایسا ہو بھی رہا تھا کہ لوگوں کو اتنا ٹیررائز کیا ہوا تھا۔ آج تک بہت سی فیملیز جو ہیں اس حوالے سے سامنے آنے سے گریزاں ہیں، اور تو اور جو 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے، ان کی فیملیز بھی اب سامنے آنے سے گریزاں ہیں، اتنا ٹیررائز کیا گیا تھا۔ ایک فیملی جو ہے وہ آئی تھی، اس کے والد آئے تھے، لیکن یہاں پہ جو افضل مجوکا ہیں جج صاحب، انہوں نے پھر کہا کہ لے کر آئیں، نہ کوئی کاغذ لے کر آئیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ایک قسم کی ہم دیکھیں گے والی کی پیروڈی ہے جو افضل مجوکا صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے دوسری سائیڈ والی بات ہے۔ بٹ اینی وے، آپ نے کہا کہ 10 محرم کے بعد احتجاج کی جو خان صاحب نے کال، دیکھیں خان صاحب جو ہیں اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں ویکیوم میں بیٹھے ہیں، ان کے اپنی قیادت کے ساتھ باقاعدہ رابطے نہیں ہیں، تسلسل کے ساتھ رابطے نہیں ہیں، وہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں اور اس کال کے اوپر جو ان کی قیادت ہے وہ اس طریقے سے عمل نہیں کرتی جس طریقے سے اگر خان صاحب باہر ہوتے تو وہ کرتے۔ تو اس وقت 10 محرم کے بعد کی جو احتجاج کی کال ہے، ہمیں کوئی نظر تو نہیں آ رہا کہ کوئی ایسے پی ٹی آئی نے کوئی اعلانات کیے ہوں، ہو سکتا ہے اب کل سے کوئی حکمت عملی سامنے آئے، کوئی اسٹریٹجی سامنے آئے، مگر اس کے باوجود بھی جو لاسٹ ٹائم عوامی ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد کی طرف نہیں آنا، اور سب لوگ پورے پاکستان میں اپنے اپنے شہروں میں رہ کے جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ تو یہ ایک چیز تو واضح ہے کہ جو بھی احتجاج ہوگا وہ اپنے اپنے شہروں میں ہوگا، مگر سب سے دلچسپ بات دیکھنے کی یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کیا ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو سیاست ہے اور جو وہاں کی حکومت ہے وہ بھی بڑے چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی کے اندر سے کافی اختلافات سامنے آ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کی حکومت کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سینیریو کے الیکشن بھی ہے 21 جولائی کو سینٹ الیکشن بھی ہے، تو اس سچویشن کے اندر سڑکوں پہ کیا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو نکال سکے گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسلام آباد تو آبویسلی وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اب خیبر پختونخوا میں بھی علی امین گنڈا پور کی حکومت ہو اور پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور وہ لوگوں کو اگر باہر نہیں نکال پاتی، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور یہ خود علی امین گنڈا پور کی حکومت کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس احتجاج کے بعد علی امین گنڈا پور کی حکومت کی قسمت کا فیصلہ اس سے پہلے کہ اپوزیشن کرے، ہو سکتا ہے عمران خان ہی کر دے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہیں، اور اس میں کسی حکومت کے خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ لوگوں کو آپ نے گولیاں چلا کے خوفزدہ تو کر دیا ہے، لیکن جو نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے اس نفرت کو آپ مٹا نہیں پائیں گے، اور یہ نفرت صرف چند لوگوں کی حد تک نہیں ہے، یہ میجارٹی جو پاکستان کے عوام ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں، اور جو چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے سڑکوں پہ نکلے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی، اور علی امین گنڈا پور کے لیے بھی، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی مستقبل کی سیاست کا۔ ایک چیز تو بالکل آپ نے جو ہے وہ درست پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو لوگ جو ہے وہ اگر باہر نہیں نکلتے تو یہ اوور آل سیاست کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی پروٹیسٹ پر، کسی بھی احتجاج پر پولیٹیکلی جو ورکرز ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہوں، ان پر گولی کا چلنا ایکسٹریم لیول ہوتا ہے کہ گولی کے سامنے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو جو تعداد میں اس میں صرف ایک کلیئر کر دوں بات
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی عمران خان یا پی ٹی آئی احتجاج کی بات کرتی ہے تو حکومت کی طرف سے، کچھ صحافیوں کی طرف سے، کچھ ولاگر تجزیہ کاروں کی طرف سے مذاکرات کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی مذاکرات جو ہیں، اور پھر وہ کوٹ لکھپت جیل سے وہ خط بھی سامنے آ گیا، پھر اوپر سے جی نواز شریف جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے ملنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مذاکرات. تو ایسے اعلانات سے اور ایسے تجزیوں اور خبروں سے پی ٹی آئی کا کارکن کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی مذاکرات کرنے ہیں یا پھر آپ نے احتجاج کرنا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں حکومت بڑی چالاکی سے میڈیا کو بھی کچھ لوگوں کو استعمال کرتی ہے، تجزیہ کاروں کو، ولاگرز کو، اینکر پرسن کو، کہ وہ ایک ایسے وقت میں مذاکرات کی بات کریں اور نواز شریف کے اڈیالہ جیل جا کے بات کرنے کی بات کریں کہ جب احتجاج کی کال دی گئی ہے. اور خان صاحب تو اندر بیٹھے، ان کو نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو قیادت کو اس حوالے سے وہ ڈیسیژن لینے چاہیے کہ وہ ایک دفعہ آ گیا احتجاج تو پھر احتجاج ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کل 5 جولائی تھا اور یہی پی ٹی آئی تھی جو اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھٹو کی پھانسی کو بھی وہ عدالتی قتل، ہم سب عدالتی قتل کہتے ہیں، مگر یہی پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ٹی وی پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ تانا بازی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہ کہاں بھاگ گئے. میں سن رہا تھا پچھلے دنوں ایک پی ٹی آئی کی جو ایک ایم این اے تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کہاں بھاگ گئے پی ٹی آئی کے لوگ، وہ 26 نومبر کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا. پیپلز پارٹی کی ایم این اے. اب دیکھیں نا کہ بھٹو کو بھی پھانسی ہوئی تھی، لیکن کم از کم پیپل پارٹی والوں کو تو کارکنوں، چاہے کسی بھی پارٹی کے کارکنوں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اب بھٹو کو جو پھانسی ہوئی تو اگر پی ٹی آئی والے یہ کہنا شروع کر دے کہ جب بھٹو کو پھانسی ہو رہی تھی اس وقت پیپل پارٹی والے کہاں بھاگ گئے تھے، کیسا لگے گا؟ تو کارکن سب کے سانجے ہوتے ہیں، اس لیے کارکنوں کی عزت ضرور کرنی چاہیے. کارکن جو ہے وہ سانجے ہوتے ہیں اور ان کی عزت یقینی طور پر کرنی چاہیے. اس میں ایک سوال میرا اور ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سپیس یقینی طور پر کام تو ہوئی ہے، تقریباً 6000 لوگ ان کے گرفتار ہوئے تھے، ابھی چند دن پہلے سب جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں جو رہتے تھے. سوال یہ ہے کہ پریشرائز تو ہمیشہ حکومت اگر کچھ ہوتی ہے، وہ 26 نومبر ہو یا 4 اکتوبر ہو، وہ کلیکٹیو مطلب اکٹھا جو احتجاج ہے اس سے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پورے پاکستان میں ان کو پھیلا دیں گے تو پھر تو وہاں کی جو پولیس ہے، پولیس کے پاس تو کھلے اختیارات ہیں، وہ دہشت گردی کے مقدمے بنائیں گے. فار ایگزامپل لاہور میں اگر 5000 بندہ ہو جائے یا چھوٹے شہروں میں 1000-1500 بندہ ہو تو ان کو منتشر کرنا آسان ہے، ان کو گرفتاریاں آسان ہیں، ان کے مقدمے بنانا آسان ہے. تو یہ افیکٹو ہو سکتا ہے یا افیکٹو ہونا ایک بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے، یہ احتجاج ہونا یا نہ ہونا صرف پی ٹی آئی کا امتحان نہیں ہے، یہ نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتوں کا بھی امتحان ہے جو ووٹ کو عزت دینے کا دم بھرتی ہیں. پنجاب میں مینار پاکستان کی جو جگہ ہے، کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ حق ہے لیکن اجازت نہیں ہے. تو اجازت کیوں نہیں ملتی؟ یہ مریم کیوں نواز نہیں دی جاتی؟ میرے خیال میں یہی چیز ہے جس کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جس کی مزاحمت کرنی چاہیے. یہ ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے ساتھ جو ہے اتنی بڑی سیاسی جماعت پرامن طریقے سے کسی کھلے میدان میں احتجاج کرے یا نہ کرے، یہ فیصلہ پارٹی کو لوگوں نے کرنا ہے. یہ ڈپٹی کمشنر کسی بابو کو نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں، اس ایس او پیز کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے. ایس او پی جب بھی درخواست دی گئی ہے تو اس درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، پھر عدالتوں میں جانا پڑا ہے. کتنے شرم کی مقام، شرم کی بات. عدالتیں بھی پھر عدالتیں بھی آپ کو پتہ ہے جس قسم کی آج کل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آئینی بنچ بن گئے ہیں. میں انہیں بینچ نہیں، میں انہیں بنچ سمجھتا ہوں. تو یہ جو آئینی بنچ ہے تو یہ بھی لوگوں کے جو احتجاج کرنے کا رائٹ ہے اس کو تحفظ دینے میں بظاہر ناکام ہے. اور یہ آئینی بنچ جو ہے یہ کوئی بنچ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو آئینی بینچ کے علاوہ جو ججز ہیں ان کے بھی ذہن میں موجود ہے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ. تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اب کتنے لوگ نکلیں گے کتنے نہیں نکلیں گے. یہ احتجاج جو ہے میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ موجودہ حکومت الیکشن کا نہیں کرا پا رہی. یہ موجودہ حکومت جو احتجاج کرنے تک کی بھی اجازت نہیں دیتی، تو آپ یہ دیکھیں وہ کتنی انسیکیور ہے. احتجاج تو اسی وقت کامیاب ہو جاتا ہے کہ جب ایک رولنگ سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کو احتجاج کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیتی ہے. وہ احتجاج تو کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ حکمران جماعت کو خوف، وہ لوگوں سے خوف زدہ ہے، وہ پارٹی سے خوف زدہ نہیں ہے، وہ عوام سے خوف زدہ ہے. ورنہ وہ کہیں نا کہ جی کراؤ جتنے ہیں، بھر کے دکھاؤ ذرا مینار پاکستان، چیلنج کرے نا، مریم نواز چیلنج کرے
لیکن مسئلہ یہ ہے وہ چیلنج کرتے ہیں کہ ایک بندہ بھی باہر نکل کے دکھائے نا، ہماری پولیس کھڑی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ نون لیگ بندے خود باہر نکال سکتی ہے، اور جو پی ٹی آئی بندے نکال سکتی ہے ان کو نکالنے نہیں دیتی. تو یہ خود نکال لے، 14 اگست کو ہی اکٹھے کر لے، مینار پاکستان بھر لے، تو پھر کر لے مقابلہ. بہرحال یہ پی ٹی آئی کی جو احتجاجی تحریک ہے یہ ابھی 10 محرم کے بعد جو شروع ہونے جا رہی ہے، یہ متاثر کن ہوگی یا نہیں ہوگی، سب سے بڑا سوال بھی ہے اور سب سے بڑا چیلنج بھی ہے. پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر 26 نومبر کے بعد. اور جو بات شروع میں نے کی تھی کہ 26 نومبر کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے ایک شکایت اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں درج کرائی گئی تھی، جس میں پرائم منسٹر، جس میں وزیر داخلہ، جس میں وزیر دفاع، آئی تھنک وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی، ان تمام لوگوں کو رسپونڈنٹ بنایا گیا. اور یہ کہا گیا کہ ہمارے جو 14 لوگ مارے گئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا کہا گیا کہ وہ لاپتہ ہیں، تو ان تمام کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی شروع کی جائے. لیکن یہ اب جواب پی ٹی آئی کو یا بیرسٹر گوہر علی خان کو دینا ہوگا کہ آج تک بیرسٹر گوہر علی خان نے اس میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروائی. سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا آپ یہ سمجھیں کہ فرسٹ سٹیپ ہے. 14 دسمبر 2024 کو یہ شکایت جو ہے وہ درج کرائی گئی تھی، استغاثہ جمع کروایا گیا تھا اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں. آج تک 7 ماہ ہو گئے ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان نے وہ سٹیٹمنٹ جمع نہیں کروائی کہ ایک سٹیپ یہ معاملہ آگے بڑھے. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، پی ٹی آئی خود دیکھے، خود جو ہے وہ کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. دوسرا معاملہ ہے آصف علی زرداری. ان کو صدارت سے ہٹانے کی اچانک خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور سینئر صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی، اور اس کے بعد کافی پچھلے 48 گھنٹوں میں لے دے ہوئی اس پہ. کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں جی وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی نہیں، کچھ نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. لیکن اعزاز سید صاحب نے آج پھر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. آپ دیکھیں گے کہ جو صدارت سے ہٹانے کا معاملہ شروع ہوا ہے، اب آگے چل کر جو ہے وہ دیکھیں گے. اب آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ خبر کیوں، کہاں سے انیشیٹ؟ تو خبر تو چلیں ڈیفینیٹلی ایک مسترد جو ہے وہ معتبر صحافی ہیں ان کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ساقب میرے خیال میں وجوہات تو ہمیں تاریخ سے بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب جنرل مشرف چیف ایگزیکٹو تھے، ان کو بھارت کا دورہ کرنا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس حیثیت میں بھارت کا دورہ کریں گے، کیونکہ ہمارے پروٹوکول میں تو آپ چیف ایگزیکٹو کا کوئی عہدہ نہیں ہے انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں، ویسے تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ رفیق تارڑ صاحب کے پاس چلے گئے کہ میں نے انڈیا جانا ہے تو مجھے تو آپ کی کرسی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں کرسی وغیرہ تو نہیں دیتا، نہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، بس میں اپنا سامان باندھ دیتا ہوں، تو باقی ایوان صدر آپ کے حوالے. اور اسی طرح ہوا پھر تو وہ ایوان صدر سے نکل گئے، اور بعد میں جنرل مشرف نے اپنے آپ کو صدر مملکت بنا لیا، اور بعد میں ایک ریفرینڈم بھی ہوا اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر وہ صدر منتخب ہو گئے اس ریفرانڈم، جس کو میں کہتا ہوں ریفرانڈم کے ذریعے. تو صدر کا عہدہ اس میں ٹیمپٹیشن بہت ہے. ہمارا جو بھی مارشل ایڈمنسٹریٹر یا جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے، اس کو کسی وزارت عظمیٰ یا صدر کے عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچی بات. مگر اس کو اس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ پاکستان سے باہر کی دنیا دیکھتا ہے، جب وہ بھارت کے وزیر اعظم کے سامنے جاتا ہے، جب وہ امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کرتا ہے، تو اس وقت اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں بطور ایک صدر اور بطور کاؤنٹر پارٹ اگر یہاں آتا تو شاید میرا سٹیٹس اور میرا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہوتا. مگر اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا ایمبیشنز بڑھتے جاتے ہیں. اور جتنے بھی دنیا کے ڈکٹیٹرز اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے ڈکٹیٹرز کا سب سے بڑا کمال بشمول ہٹلر کے وہ یہی تھا کہ وہ اپنے جرمن عوام قوم کے لیے ڈکٹیٹر نہیں تھا، وہ پوری دنیا کے لیے پھر ڈکٹیٹر ثابت ہوا. وہ جب ڈکٹیٹر کو طاقت ملتی ہے تو وہ پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو وہ اس کے ایمبیشنز ہوتے ہیں. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو حال ہی میں فیلڈ مارشل صاحب کی صدر ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک نئے ملک کے طور پہ متعارف کرانا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کو ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں. ان کے اپنے ایمبیشنز ہوں گے پاکستان کے لیے یا پبلک انٹرسٹ میں. تو اس لیے کیونکہ ماضی میں بھی
یہ ایک روایت تو موجود ہے کہ وردی کے اندر جنرل مشرف جیسا بندہ ہمارے ملک کا صدر رہا ہے، تو اس آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، قواعد میں ترمیم ہو سکتی ہے، اب تو یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو جہاں تک صدر زرداری کے ہٹانے کا تعلق ہے، مجھے صرف لفظ ہٹانے پہ اعتراض ہے یا ان کو فارغ کرنے پہ اعتراض ہے، کیونکہ میرے خیال میں صدر زرداری فارغ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ صدر ہیں کہ جنہوں نے جنرل مشرف کو فارغ کیا تھا، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں۔ تو آج یہ وقت اتنا برا بھی نہیں آیا کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری کو فارغ کریں گے۔ کیسے فارغ کریں گے؟ آئین کے تحت یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر صدر زرداری جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیل کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ ایک سیاستدان ہیں۔ اور فرت اللہ بابر کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس میں واضح نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے پہ کام کرتے رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ صدر زرداری کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، ان کی حکمت عملی ہوگی۔ میری ذاتی رائے میں وہ یہی ہے کہ صدر زرداری جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی صحت کیسی ہے۔ ان کی ایک خواہش ہوگی کہ ان کی زندگی میں ان کا جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو، وہ اگر ووٹ کے ذریعے نہیں تو جوڑ توڑ کے ذریعے وزیر اعظم بن جائیں، اور اس کے لیے وہ ایک شرط پہ ایوان صدر چھوڑ سکتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اور پھر جہاں تک شہباز شریف کا یا نون لیگ کا تعلق ہے، ان کو تو پہلے ہی ایک نوکری ملی ہوئی ہے کوٹے میں، اور وہ ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ۔ تو اب نون لیگ کی وہ پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بارگین کریں۔ نون لیگ کی بارگین کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر نون لیگ نے تھوڑی سی ریزسٹنس دکھائی تو پھر اس کے ساتھ شاید پی ٹی آئی سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ملا کے، عمران خان کو بھی باہر لا کے، اگر آپ شہباز شریف کو فارغ کر کے جیل میں ڈال دیں گے تو مجھے لگتا ہے خان صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، شہباز شریف کو ہٹا دیں، بلاول کو بنا دیں، اور بلاول کے ساتھ یہ طے ہو جائے گا کہ آپ سال 2 سال کے لیے وزیر اعظم رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ الیکشن کرا دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ایز لانگ ایز عمران خان باہر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ بلاول کے وزیر اعظم بننے سے ایک امید یہ پی ٹی آئی والوں کو پیدا ہو جائے گی کہ یار جو سو کر کے جو بھی ہے، یہ بھٹو کا نواسا ہے، یہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، یہ ایک پولیٹیکلی وہ عمران خان کو ایز اے پولیٹیشین جو رسپیکٹ دے سکتا ہے وہ شاید شہباز شریف ٹائپ لوگ نہیں دے سکتے۔ تو ایک امید پیدا ہوگی، اور بلاول بھٹو اگر پرائم منسٹر بنتا ہے، ایوان صدر میں اگر جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل آ جاتے ہیں تو، اور مریم نواز جو ہیں پنجاب میں رہتی ہیں، اور 2 سال بعد بلاول بھٹو جو ہے وہ 2 سال کا ٹائم لیتا ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے اگر اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے تو میرے خیال میں یہ سیٹنگ ایسی ہوگی کہ جس میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ون ون سچویشن ہوگی۔ ادروائز آصف زرداری کو ہٹانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر 27ویں ترمیم کے لیے بھی تھوڑا بہت آصف زرداری صاحب کو کہیں نہ کہیں سے جھٹکا لگانا ضروری تھا، کیونکہ وہ 26ویں ترمیم میں بھی انہوں نے بہت زیادہ بارگیننگ کی، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ تو مجھے لگتا ہے 27ویں ترمیم سے پہلے ان کو صرف ایک جھٹکا دینا مقصد ہے کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، لیکن آصف زرداری صاحب یہ جھٹکے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک الیکٹریشین جو ہے تو ہے نا، الیکٹریشین، اس کو بجلی کا جھٹکا کیا کہے گا، وہ تو روز کا اس کا کام ہے۔ تو زرداری صاحب کا بھی یہ روز کا کام ہے، اور اگر وہ ایوان صدر چھوڑیں گے بھی تو بہت کچھ لے کر بھی جائیں گے۔ کچھ لے دے ہوگا بھی چھوڑیں گے، کچھ جو ہے وہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے کہ ان کو صدارت سے ہٹایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب، ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں یا ایک حد تک میں یہ سمجھتا ہوں ختم کر دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی 29 مئی کی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان یہ شامل تھے، اور اس کمیٹی کی کلاس 5 ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب جو چیف جسٹس ہے وہ بیرون ملک ہوگا تو اس کی جگہ جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہوگا وہ جو بینچز کی تشکیل، کیسز کی فکسیشن، یہ جتنے معاملات کمیٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو جو چیف جسٹس بیرون ملک جائے گا، فار ایگزامپل یحییٰ افریدی صاحب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں گے، جو اسپیشل کمیٹی ان کے 8، 10، 15، 20 دن جب وہ باہر رہیں گے تو وہ اسپیشل کمیٹی اس کو دیکھے گی، یہ جو بینچز کی تشکیل اور کیسز کی فکسیشن، اور اسپیشل کمیٹی ہی سارے کرے گی، اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ سے وہ کمیٹی بحال ہو جائے گی۔ حالانکہ پہلے یہ تھا کہ جب جو چیف جسٹس باہر جاتا تھا تو ان کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ چیف جسٹس ہی چیف جسٹس ہوتا تھا،
اور وہ اسی طرح ایکٹ کرتا تھا، اور جو کمیٹی تھی اس میں ایک نیا جو ممبر آ جاتا تھا اور وہ اس کو آگے چلاتے رہتے تھے. بظاہر ریڈنڈنٹ کر دیا گیا ہے، بے اثر کر دیا گیا ہے ایکٹنگ چیف جسٹس کو. ان کے ہاتھ میں وہ بینچز کی تشکیل اور وہ معاملات بھی ان سے نکال لیے گئے ہیں. اب اس جو رول میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو آپ کس طرح جو اس پہ بات کریں گے؟ اور دوسرا یہاں پہ خوف کیا ہے؟ جیسے یحییٰ آفریدی بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کو خوف ہے کہ پیچھے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کچھ کر دیں گے؟ ثاقب بشیر صاحب، مجھے تو ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک چپڑاسی کسی سرکاری دفتر کے باہر کھڑا تھا، تو لوگ جو ہیں اس کے سامنے سے گزر کے دفتر میں جا رہے تھے. تو کچھ دیر بعد ایک شخص آیا تو اس نے چپڑاسی سے آ کے پوچھا کہ کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا باقی لوگ تو جا رہے ہیں، آپ سے پوچھ بھی نہیں رہے. تو کہتے ہیں یہی تو بات ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ تو وہ تو پوچھے بغیر جا رہے ہیں، آپ نے پوچھا ہے تو میں کہتا ہوں آپ نہیں جا سکتے. تو مسئلہ یہی ہے نا کہ جو چپڑاسی ہوتا ہے نا، اس کے پاس جتنا بھی اختیار رہ جائے وہ اختیار جتاتا ہے پھر، اور وہ اختیار بھی جتاتا ہے جس کی شاید اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس اختیار کم ہوتے ہیں. تو جس کے پاس جتنا کم اختیار ہوتا ہے وہ اس کو اتنا زیادہ جتانے کی کوشش کرتا ہے. آپ ایکٹنگ چیف جسٹس کے اختیار کو رو رہے ہیں، یہاں پہ چیف جسٹس جو ہے اس کا کیا اختیار رہ گیا؟ مجھے آپ پہلے یہ بتائیں، کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ جس کے پاس ایکٹنگ چیف جسٹس جو شوربے کا شوربہ وہ کوئی ایسا کام کر لے گا کہ جو چیف جسٹس کر سکتا تھا اور یہ نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ بھی اب فل فلیج ایکٹنگ چیف جسٹس ہی سمجھیں، کیونکہ جو اصل کام تھا چیف جسٹس پاکستان کرنے کا وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جب باہر جاؤں گا تو میں ایک کمیٹی بناؤں گا. اچھا، وہ جو کمیٹی ہے نا اس نے یہ اختیار چیف جسٹس کو دیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اختیار اس کمیٹی نے دیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی مرضی کی کمیٹی بنا لے گا جانے سے پہلے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کمیٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک نیا اختیار ایجاد کرے اور وہ اختیار اپنے کسی ایک ممبر کو دے دے، کیونکہ چیف جسٹس بھی ایک ممبر ہے، ایک ووٹ ہے اس کمیٹی کا. یہ اختیار پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کمیٹی کو نہیں دیا گیا. اس کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ بینچز کو کانسٹیٹیوٹ کرے اور اس میں بھی اکثریتی ووٹ کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو بنیادی اصول ہے کہ اس میں جو فیصلے ہیں وہ اکثریتی ووٹ سے ہونے. لیکن اکثریتی ووٹ تو ان کے پاس ہے نا. بالکل ہے، لیکن وہ پھر پروسیس وہی ہوگا، اکثریتی ووٹ والا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو موجودہ کمیٹی ہے وہ اکثریت سے طے کر دے کہ جناب یہ جو چیف جسٹس ہے نا اسی کو اختیار ہے اسپیشل کمیٹی بنانے کا، جو بھی چیف جسٹس ہے، اور ایکٹنگ چیف جسٹس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ آئینی عہدہ ہے، ٹھیک ہے. ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے اس کو صدر مملکت تعینات کرتے ہیں. ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ حلف اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی بیچارہ ایکٹنگ چیف جسٹس اگر حلف اٹھا کے جب چیمبر میں آئے گا تو وہ اچانک پتہ چلے گا کہ ایک بینچ کا جج بیمار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بینچ ری کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے، تو اس ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ کمیٹی میں جا کے بیٹھے گا، وہ ممبر تو ہوگا اس کمیٹی کا، ظاہری بات ہے، اور پھر اس کمیٹی کی حیثیت بدل چکی ہوگی. آپ یہ دیکھیں اس کمیٹی میں جو نیکسٹ سینئر جج ہوگا وہ آ جائے گا نا. نیکسٹ سینئر جج جو ہوگا، اگر چیف جسٹس چلے جاتے ہیں، اگر چیف جسٹس چلے جاتے ہیں تو پہلے جو رولز تھے وہ یہی تھے کہ نیکسٹ سینئر جج آ جائے گا. ہاں، لیکن اب تو دو وہی رہیں گے نا. اب دو وہی رہیں کیوں؟ گے. ایکٹنگ چیف جسٹس نیا ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ پھر نیا بینچ جو ایمرجنسی میں بھی بننا ہے تو اس کمیٹی نے ہی بنانا ہے اکثریتی ووٹ کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کمیٹی کہہ دے کہ بس جی ٹھیک ہے، کل ہم دونوں مر بھی جائیں تو یہ چیف جسٹس ہی ہمارے پیچھے بنائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو انٹینٹ ہے لیجسلیشن کی اور جو آئین نے اہمیت دی ہے ایکٹنگ چیف جسٹس کو، یہ کہنا کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کی کمیٹی بنا کے پھر یہ تو وہ والی بات ہے نا کہ آپ ایک ہائی جیک کر لیں ایک قانونی اسٹیچوٹری فورم کو، آپ یہ اختیار دے دیں کسی ایک چیف جسٹس کو کہ بھئی وہ ہائی جیک کر لیں. پھر تو آپ ایک ہی دن بیٹھ کے، یہ تو وہ کام ہے کہ ایک ہی دن بیٹھ کے یہ کمیٹی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والی یہ ڈیسائیڈ کر لے میجارٹی سے کہ آئندہ کے بعد یہ کمیٹی نہیں بیٹھے گی، صرف چیف جسٹس ہی بینچ بنائیں گے. یہ تو وہ فیصلہ ہو گیا نا
کہ کیونکہ ہماری اکثریت ہے تو ہم یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو دے رہے ہیں. کوئی اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جو فیصلہ کریں گے ہماری ہر چیز میں ہماری کی جائے گی. یہ والی بات ہے نا. بس ایک ہی دعا مانگی تھی خدا سے, اب جو بھی دعا مانگے ہو جائے وہ قبول. یہ تو مطلب یہ اسٹیچوٹس جو ہوتے ہیں, جو قانون ہوتے ہیں, وہ اس کام کے لیے نہیں ہوتے کہ وہ فورم جو ہے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایک اپنے اس فورم کو ڈسیبل کر دے یا ریڈنڈنٹ کر دے. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. 3 ججز کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس بابر ستار, یہ ٹوکیو میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے تھی کہ جو پاکستان کی طرح کے ممالک ہیں یہاں پہ کیا پوزیشن ہے. ایک تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ ججز جتنے بھی کانفرنسز میں جا رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جانا شروع ہوا ہے, پہلے بھی ان کو بلایا جاتا ہے ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی انہی ججز کو دنیا بلا رہی ہے, حالانکہ ان کو تو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جا رہا, کسی کی سینیئرٹی نیچے کر دی گئی ہے. تو دنیا اس کو کس آنکھ سے دیکھ رہی ہے؟ اور ہمارے محترم حاجی جسٹس امین الدین خان صاحب, جسٹس محمد علی مظہر, مندوخیل صاحب, یہ مطلب کانفرنسز میں ہمیں نظر نہیں آتے. ثاقب بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا پاکستان کی عدلیہ کو اس اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان میں ماتحت ادارے تھے وہ آزاد ہو گئے اور جو آزاد عدلیہ تھی وہ ماتحت ہو گئی. ٹھیک. اس سے بڑا کوئی تضاد ہو نہیں سکتا. کیا وجہ ہے کہ ہماری عدلیہ, ہماری سپریم کورٹ یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کانفرنس پاکستان میں کیوں نہیں کراتے؟ ان کو کیا شرم آتی ہے؟ خوف ہے. انہیں کیا خوف ہے کہ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے آڈیٹوریم میں ایک کانفرنس کرائیں کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی کی صورتحال, تو پہلا سوال تو یہی ہوگا نا کہ یحییٰ آفریدی صاحب آپ کیا عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ آپ خود کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. سینیورٹی میں آپ کا جو پریڈیسیسر تھا قاضی فائیسہ جیسا بندہ چیف جسٹس ہے, اس نے 26ویں ترمیم کرائی اور جوڈیشل کمیشن میں حکومت کے اراکین کو تسلیم کر کے ان کے حوالے کر دی اپنی. آپ کس منہ سے عدلیہ کی؟ اس لیے وہ کانفرنس نہیں کرا سکتے. اب جو کانفرنس کرانے والی دنیا ہے, دنیا تو جسٹس امین الدین خان کو نہیں مانتی نا. دنیا تو امین الدین خان کو جانتی بھی نہیں ہے یہ کون ہے, ٹھیک ہے. آئینی بینچ کے ہیڈ ہیں. اب یہی تو ایک المیہ ہے نا کہ بات آئین کی ہو رہی ہے دنیا میں اور آئینی بینچ کا ہیڈ اس قابل نہیں ہے. اور تو اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آئینی بینچ پہ بیٹھ سکے, تو آئینی بینچ کا ہیڈ کس قابل ہوگا کہ وہ دنیا کے کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جا کے بیٹھ سکے اور آئین کے اوپر بات کرے؟ آپ نے دیکھا نہیں جیسے امین الدین خان اور جو دیگر ججز ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ریمارکس اور آبزرویشن دی ہیں, کیا آپ کو وہ لیول لگتا ہے کہ کسی بین الاقوامی کانفرنس میں جا کے اپنے اس فیصلے کا بھی ڈیفینڈ کر لیں جو انہوں نے مخصوص نشستوں میں دیا ہے؟ اور وہ پھر کس منہ سے ملٹری کورٹس والا فیصلہ, ملٹری کورٹ والے فیصلے کے بعد وہ کس منہ سے جائیں گے انٹرنیشنل فورم میں اور جا کے کہیں گے جی ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ یہ وہ منہ ہے جو صرف پاکستان میں ہی دکھایا جا سکتا ہے, باہر دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے کچھ ہمارے صحافی دوست اور کچھ تجزیہ کار جو ہیں, جب انہیں یہ تصویر نظر آتی ہے اس طرح کے ججز کی جو اپرائٹ ججز ہیں, جو سٹینڈ لیا ہے, جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے, جسٹس بابر ستار دیگر 5 ججز کے ساتھ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار ان رائٹنگ لکھ کے دیا کہ خفیہ ادارے ان کے اہل خانہ کو ساتھ اور ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ اس خط کے حوالے سے آج تک کوئی ولاگ کیا ہو, آج تک کوئی خفیہ اداروں کے اس مبینہ اقدام کے حوالے سے کوئی تجزیہ کیا ہو, کوئی اس طرف کوئی بات نہیں. لیکن بس یہ ہے کہ ایک جگت بازی کر کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں اور تانے اور طنز کرتے ہیں, اور جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اور دوسرا جسٹس منصور کو دیکھیں, 12 جولائی کا انہوں نے فیصلہ دیا ہے. جسٹس عائشہ کو دیکھیں, اور وہ جو فیصلہ ہے وہ 8 ججوں کی اکثریت کا فیصلہ ہے, اس میں آئین کی تشریح کی گئی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بالکل ہی ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن ہو گیا, سپریم کورٹ کے آئینی بینچ ہو گئے, اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, اور یہ نام نہاد حکومت ہو گئی, شہباز شریف کی وزیر اعظم ہے. تو یہ کچھ صحافی جو ہیں
وہ گڈ بکس میں رہنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی وہ اس طرح کی جگت بازی کرتے ہیں اور کوئی سنجیدہ جو ہے اپنا تجزیہ یا کوئی سوال نہیں اٹھاتے. بہرحال جی یہ تھی آج کا ہمارا جو ہے وہ ولاگ تھا. ہمارا 4 موضوعات پہ ہم نے بات کی. امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی. مجھے اجازت دیجیے اور مقبول جان صاحب کو بھی اجازت دیجیے. آپ کو آئندہ بھی ویڈیو میں اپڈیٹ لاتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.